बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेजबान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हमारे चैनल में हमारे साथ मौजूद है तत्तापानी की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत मलक अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वेलकम टू शो। थैंक्स। बहुत मोहम्मदन कॉलेज का बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा इस पर मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को इस पर बताया जाए। जी, आप जानते हैं कि मैंने 99 से यहाँ प्राइवेट अदारा लॉन्च किया था। तो मेरी कोशिश यही है कि यहाँ एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अल्लाह के फजल करम से मैं एफएससी लेवल पे फातिमा जना कॉलेज चला रहा था। तो जब मैंने देखा कि फातिमा जना कॉलेज एफएससी लेवल पे अल्लाह के करम से यहाँ तो पानी में एक कंपटीशन की फ़ज़ा बन गई थी। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए, बोर्ड में हमारी पोजीशंस भी आई, यहाँ मुख्तलिफ़ अदारों की, हमारे अदारे की। उसके बाद मैंने सोचा कि बीएस लेवल पे यहाँ तो पानी साइड पे ये पूरे राजमहल में कोई ऐसा अदारा नहीं था कि हमारी बच्चियाँ या हमारे बच्चे या तो अजीरा जाके पढ़ते थे या वो कोटली जाके पढ़ते थे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अगर यहाँ तत्तापानी में बीएस लेवल पे कोई अदारा हो तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा पहुँच सकता है। 15-20 हज़ार पर स्टूडेंट पर मंथ जो एक्स्ट्रा अखराजात होते हैं वो हॉस्टल की मद में या जाने आने की मद में, तो वो हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँच सकता है। तो इस हवाले से मेरी बात हुई मोहम्मदन एजुकेशनल सिस्टम हजीरा। एक बड़ा नाम है मोहम्मदन का, 10 साल से वो बीएस की क्लासेस भी चला रहे हैं। तो उसके अलावा उनके बेशुमार एफएससी लेवल पे उन्होंने डॉक्टर्स, मेरे ख्याल में 400 से ज़्यादा डॉक्टर, 700 से ज़्यादा इंजीनियर, मुख्तलिफ शोबाजात में उनके लोग थे। तो फिर उनसे मेरी बात हुई तो अल्लाह के फजल करम से उन्होंने इस मेरी बात को एक्सेप्ट किया और आज अल्लाह के फजल करम से मोहम्मदन कॉलेज तत्तापानी में हमने बीएस लेवल पे यानी 9th क्लास से लेके बीएस लेवल पे लॉन्च किया है। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। 99 जैसे आपने बताया नाजरीन कि 99 से लेके आज तकरीबन 24 साल हो गए हैं तालीमी मैदान में खिदमत देते हुए। और दूसरा सर आपने जैसे बताया कि जो खर्चे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जैसे हॉस्टल की मद में, जाने आने की मद में, बीएस बैचलर लेवल के लेवल पे आपने ये सोचा, ये माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा और बहुत अहसन इकदाम है। हमारे इलाके कुर्ब जवार तत्तापानी जो अभी सब डिवीजन हुई नहीं है लेकिन सब डिवीजन का एक लेवल है, उसको कुर्ब जवार में बहुत बड़ी आबादी इसके साथ अटैच होती है। सर यहाँ सवाल है, आपके ऑप्शन में मोहम्मदन कॉलेज ही क्यों? एक्चुअली मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि बहुत सारे और भी अदारे थे मुख्तलिफ जिनसे मैं वो अटैच हो सकता था। लेकिन मैंने जब पूरे विज़िट किया डिस्ट्रिक्ट कोटली में, पुंछ में, बल्कि मीरपुर तक भी, तो मुझे सबसे जो एजुकेशनल सिस्टम अच्छा लगा वो मोहम्मदन का लगा। और पिछले जो अरसे में मोहम्मदन कॉलेज ने पूरे आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान भर में उनके जो है ना एक नाम कमाया उन्होंने। उनका जो सिस्टम है वो सबसे बेस्ट, और बिलखुसूस एफएससी लेवल पे तो वो ऑलरेडी पहले से उनके बेशुमार वो डॉक्टर्स, इंजीनियर, हर फील्ड में उन्होंने सीएसएस में अपने स्टूडेंट्स भेजे। और ख़ासकर 10 साल से वो बीएस की क्लास चला रहे हैं और यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने पोजीशनें ली हैं। तो इस हवाले से बीएस लेवल पे मुझे मोहम्मदन से बेहतर कोई अदारा नज़र नहीं आया, इसलिए मेरा उनके साथ डिस्कस हुई और हमने वो बीएस लेवल का यहाँ पार्टनरशिप के तहत कैंपस यहाँ तत्तापानी में लॉन्च किया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। बीएस लेवल पे आप कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं? बीएस में हम साइंसेज में केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेज में हम ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, उसके बाद इस्लामियात ले रहे हैं, उसके साथ हम जो है ना उर्दू का वो कर रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। आपने तत्तापानी जैसे दूर दराज इलाके और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे अमेरिका है उस पे वाक़या है, और यहाँ आए रोज़ हिंदुस्तान की आर्मी शेलिंग, लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलाबारी की वजह से मसाइल रहे हैं और तालीम के मैदान में बहुत ज़्यादा कमी फील की जा रही है। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा इक़दाम किया, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। सर यहाँ मेरा एक सवाल है, आपको 24 साल से वाबस्ता हैं तालीमी निज़ाम से, जो हमारा तालीमी निज़ाम है क्या हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, असल में हम दुरुस्त समत में तो नहीं जा रहे। इसको हम दुरुस्त समत नहीं कह सकते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो तालीमी निज़ाम बनाने वाले लोग हैं वो ख़ुद एजुकेटेड नहीं हैं। अब आप मिसाल ले लें कि हमारे जो चाहे पाकिस्तान में ले लें, आज़ाद कश्मीर में ले लें,
جو ایجوکیشن منسٹر ہوں گے وہ جب خود اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو وہ کیسے اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے سیکرٹریز کو یا دوسرے لوگوں کو کہہ سکیں گے؟ میرا یہاں سوال اس لیے تھا کہ جو ہمارے ڈگری ہولڈر ہیں جیسے ایم فل ہیں، بے شمار لوگ آپ کی اسٹوڈنٹس بھی ہوئے ہیں، ماسٹر لیول پہ گئے ہیں، اور وہ جو نوجوان پڑھ کے ڈگری لے کے آ رہا ہے وہ معاشرے میں خود کو ایسا وہ کرتا ہے کہ میں نے بس میرے پاس ڈگری ہے، میں نے کوئی کام نہیں کرنا ہے. کیا میں یہ درست کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں سر کہ یہاں محمدن میں ہم نے جو پرنسپل صاحب یہاں لانچ کیے ہیں وہ پہلے کراچی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں تھے، اس کے بعد وہ کوٹلی جو ہماری یونیورسٹی ہے وہاں وہ تھے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں وہ، جی تو انہوں نے کہا جی بالکل. وہ درا شیر خان کے ہیں، چودھری عبد الحمید نام ہے ان کا. جی ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا جی کہ جب میری ان سے ڈسکس ہوئی تو انہوں نے کہا جی بالکل میں چاہتا ہوں کہ تازہ پانی ہمارا اپنا علاقہ ہے، راج محل اپنا علاقہ ہے، اس میں پونچھ کا ایریا بھی آتا ہے، بہت سارا ایریا، تو میں اپنی خدمات آپ کے ادارے میں لازمی دوں گا. اور میں ان کا اس چینل کی وسعت سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی آفز کو ٹھکرا کے یہاں جو ہے نا ہمارے ساتھ کام کرنے پہ حامی بری، اور اللہ کے فضل سے 2 ماہ سے وہ ہمارے ادارے کے پرنسپل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں. یہاں ہم نے ادارے میں اس وقت تک 9 ایم فل لوگ بھی وہ اپائنٹ کیے ہیں، اور مجموعی ہمارے پاس 17 لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے 9 سے لے کے یہ آگے BS تک وہ ہینڈل کریں گے. ماشاء اللہ آپ کے پاس کوالیفائڈ سٹاف موجود ہے. اب جو آپ نے بات کی تھی کہ جو لوگ ایم فل کر کے آتے ہیں وہ آگے کوئی ورک نہیں کرتے، تو یہ اصل میں کاؤنسلنگ نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے کہ جن اداروں سے بچے نکلتے ہیں نہ کوئی ایسا کاؤنسلنگ سسٹم ہے ہمارا کہ ان بچوں کو کہا جائے کہ آپ نے فلاں فیلڈ میں جانا ہے. یہ نہیں کہ گورنمنٹ جاب ہی آپ کو ملے گی، ایک پرائمری ٹیچر ہی آپ بنیں گے، یا کچھ مختلف فیلڈز ہیں. اگر ہمارے بچے، ایک بچہ فزکس میں ایم فل کر کے آتا ہے، یا وہ کیمسٹری میں آتا ہے، یا کسی اور سبجیکٹ میں آتا ہے، تو وہ بہت ساری فیلڈز ہیں، وہ کسی پرائیویٹ میں ہر فیلڈ میں وہ جا سکتا ہے اگر وہ تھوڑا سا کاؤنسلنگ اس کو دی جائے. اچھا ماشاء اللہ زبردست. آپ نے کاؤنسلنگ کی بات کی. یہاں میرا سوال ہے آپ سے، ماشاء اللہ ایجوکیشن کے نظام میں، آپ نے تعلیمی نظام میں بہت بڑی کاوش ہے زندگی آپ نے صرف کی اور مزید کر رہے ہیں. دینی والے سے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ کس طرح رہنمائی کر رہے ہیں بچوں کی؟ آپ کے پاس اسکول کے لیول سے لے کے یونیورسٹی تک اب انشاءاللہ وہ منسلک ہو جائیں گے اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ. سر اللہ کے کرم سے میرا ادارہ ابتدا میں چنار کے نام سے تھا، اور 99 میں میں نے عربک کو 1 کلاس سے لانچ کیا تھا. آج تو آپ دیکھ لیں فہم القرآن لازمی قرار دے دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. تو میں نے یہ چیز 99 سے یہ جو عربک کے حوالے سے، فہم القرآن کے حوالے سے میں نے بکس لگائی تھی، اور اس وقت بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے یار یہ بچوں پہ آپ برڈن ڈال رہے ہو، لیکن آج وہ ہر ادارے میں یہ 5ویں سے اوپر تقریباً، بلکہ 1 سے بھی یہ سٹارٹ کر رہے ہیں فہم القرآن. تو دین کے حوالے سے میرے نزدیک ہمارے ادارے میں سے اس وقت تک FLC لیول تک جو بھی بچے اللہ کے فضل و کرم سے نکلے وہ دین کے حوالے سے بھی بہت اچھے اسٹوڈنٹ، اور وہ دنیا کے حوالے سے بھی، ادب کے حوالے سے بھی. اگر دین کی تعلیم ساتھ نہیں ہوگی تو ہمارا بچہ آنے والے وقت میں وہ ناکام ہے. اس کو آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ کہہ سکتے ہیں یورپین سسٹم کے تحت، لیکن وہ اچھا انسان، اچھا مسلمان، اچھا معاشرے کا فرد نہیں ہو سکتا. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. اور اسی کے ساتھ جیسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس حوالے سے بھی کبھی آپ نے کچھ پلاننگ کی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے اللہ کے نبی کے، اللہ کے محبوب نے زندگی کا طریقہ کس طرح بتایا ہے؟ جی بالکل. ہماری جو ہے نا ہر منتھ یا 2 منتھ کے بعد ہمارا پروگرامز ہوتے ہیں مختلف، وہاں بچوں کے ڈیبیٹس ہوتے ہیں، وہ ہمارے پروفیسر صاحبان لیکچر دیتے ہیں. اس کے بعد مختلف جو ہماری سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں مختلف جگہ، وہاں بھی اپنے ہم بچوں کو بھیجتے ہیں، اور پھر ان کو موٹیویشن بھی دیتے ہیں. آئمہ کرام مختلف جو ہے نا ان کو اپنے ادارے میں بلاتے ہیں، ان سے لیکچر دلواتے ہیں مختلف جو ہے نا. یعنی ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہمارا ہفتے میں 1 لیکچر ہوتا ہے وہ صرف اور صرف یہ سیرت النبی پہ یا اس طرح دینی امور پہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ جی بہت زبردست. عباس صاحب یہاں میرا سوال ہے کہ پاکستان کی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 66% یوتھ ہے، یعنی، اور ایک طرف اس کو پوٹینشیل کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف اسی کو ایٹم بم بھی کہا جا رہا ہے.
جی اس بالکل لیے ایٹم بم کی اس کو اگر صحیح گائیڈ نہ دے گئی تو یہ بے روی کا شکار ہوگا پورا صحیح معاشرہ. بالکل. تو یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے آپ کی ماشاءاللہ سماجی خدمات بھی بہت ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ ادارے میں یا ادارے سے ہٹ کے بھی کچھ کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک تو ادارہ 99 سے میں نے، لیکن میں 93 سے سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی کام کرتا رہا ہوں، اور مختلف حوالے سے جو ہمارے ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں یا ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم گائیڈ کرتے رہے. ان کو یعنی کہ ہماری کوشش رہی ہے کہ کوئی بچہ جس قابلیت میں ہے اس کو اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے ادھر بھی ہم نے کیا، گورنمنٹ پہ یا جہاں بھی ہم نے ہر طرح کی. بلکہ ہمارے 2-4 ایسے ہیں دوست احباب جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، وہ موٹیویٹر بھی ہیں. تو ہم اپنے ارد گرد جو بھی جہاں بھی کوئی دیکھتے ہیں ایجوکیٹڈ بندہ تو اس کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ یہ ہے، آپ یہاں جا سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے سسٹم پہ گئے بھی ہیں. ماشاءاللہ جی، بہت زبردست. یہاں میرا ایک سوال ہے، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ یہ خطہ سارا لائن آف کنٹرول پہ واقع ہے، جی جی. تاریخی کشمیر کے حوالے سے طلباء کی رہنمائی کیسے کی جا رہی ہے؟ ایکچولی ہمارا گورنمنٹ کا جو نصاب ہے بدقسمتی سے وہ شروع سے ہی ہمارا نصاب اچھا نہیں رہا. اس کو تاریخ کشمیر کے حوالے سے صحیح طریقے سے نہ ہی سلیبس میں کوئی چیز شامل کی گئی، اور نہ ہی ہمارے ٹیچر کو گائیڈ کیا گیا کہ وہ کسی حوالے سے بات کرے. اور پھر اگر کوئی کرتا بھی ہے کوئی تو یا تو یہ وہ اپنی سنی سنائی باتوں کو کرے گا. ایک جو تاریخ ہے ہماری، ایک جو سسٹم ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ادارے جو بھی ہیں میٹرک لیول سے اوپر، ان کا باقاعدہ ہر 6 ماہ کے بعد ایک گرینڈ ان کا ہونا چاہیے، کنونشن وغیرہ یا اس طرح کا کوئی گیدرنگ ہونی چاہیے جہاں کشمیر کے ایشو پہ جو کشمیر یاد کو جاننے والے لوگ ہیں وہ آ کے لیکچر دیں، پھر ہمارے لوگوں کو آگے. بلکہ میں یہ کہوں گا گورنمنٹ سے مطالبہ کروں گا کہ کشمیریات کو میٹرک لیول سے شروع کیا جائے تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے ہسٹری کو شامل کیا جائے تو بہت بہتر رہے گا. بہت بہتر تجاویز ہے. یقیناً کوئی گورنمنٹ کو بندہ سن رہا ہے تو یقیناً ان کو کوشش کیا بلکہ ایکشن کرنا چاہیے تاکہ تاریخ کشمیر، مسئلہ کشمیر اصل میں ہے کیا، اس کے بارے میں ہماری نئی نسل کو آگاہی حاصل ہو. سر یہاں ایک سوال ہے، ان دنوں میں ایک سکینڈل بہت زیادہ ہے پاکستان میں، پورے مین اسٹریم میڈیا میں ڈسکس میں ہے، اسلامیہ یونیورسٹی باولپور کا جی جی. بچیوں کی نازیبا ویڈیوز بلیک بیلی کے حوالے سے. کشمیر میں خواتین کی تعلیم کا پہلے سے کہ ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن اب کیا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم کو یہ لاس نہیں ہوگا، یہ ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں کرے گا جس طرح کی وہاں کے سننے میں آ رہا ہے، ویڈیوز ہے اور دوسرے کی ڈسکشن ہے، والدین ذرا ریلیکٹنٹ ہوں گے کہ ہم یونیورسٹی میں بھیجیں بچیوں کو یا نہ بھیجیں؟ جی یہ امپیکٹ تو یہ کر رہا ہے، لیکن ایک کشمیر کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے کوئی ایک واقعہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہاں ہر لحاظ سے بہتری ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہ جو اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 65,000 اسٹوڈنٹ ہے اس یونیورسٹی میں. اب جو میری انفارمیشن ہے، میں سن رہا تھا ان کے جو وی سی وہ کہہ رہے تھے کہ 65,000 اسٹوڈنٹ. اب 65,000 اسٹوڈنٹ کو مینیج کرنا، وہاں کوئی مس کنڈکٹ 1 2 10 واقع ہو بھی سکتے ہیں. تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی سی کا اس میں خامی کہہ سکتے ہیں، گورنمنٹ کی بھی خامی کہہ سکتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس اس طریقے سے نہیں کیا گیا. بہرحال میرے نزدیک یہ واقعات انتہائی سویلائزڈ علاقوں میں بھی ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہیں جس طرح یورپ میں یا دوسرے علاقوں میں ہوتے ہیں. بہرحال یہ کنڈیمیبل ہے، اور اب جو ہے نا گورنمنٹ میرے خیال میں اس پہ بہت اچھے طریقے سے کام کرے گی، اور آئندہ ایسا کوئی واقعہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اچھا سر، آج دوسرے پہلو پہ بات کرتے ہیں، سماجی خدمات کے حوالے سے. آپ ایک علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، لوگوں کے لیے ہمیشہ بزی رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں. پچھلے دنوں میں عباس صاحب آپ نے ایک جہاں جرگہ کیا تھا کہ تتا پانی کے لوگوں کے مسائل، اس والے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ جی وہ ہم نے جرگہ کیا تھا. ویسے تو ہم ہر معاملے میں کوشش کرتے ہیں
کہ لوگوں کے کوئی کام اگر ہم کر سکیں تو وہ جرگہ اس حوالے سے تھا. ایک لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا, بجلی کا وولٹیج کا ایشو تھا, اور ساتھ یہ آٹے کا ایشو تھا, جو بیسک چیزیں ہماری ہیں. تو وہ اس پہ ہم نے ڈسکس کی. ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ کونسلر ساوڑ تتا پانی کے عبد الرحیم ملک ہیں, تو ان کے ساتھ اور ساتھیوں کے ساتھ پھر ہم نے وہ گرینڈ جرگہ یہ پورے اس ایریے کا ہم نے وہ کیا. اس میں ہم نے مختلف کمیونٹی کے لوگ تھے, مختلف علاقوں کے لوگ تھے, ان سے ڈسکس کی کہ بھائی ہم نے کیسے یہ چیز کرنی ہے, مشاورت کی. پھر ہم نے وہ سارا کچھ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ہم نے اس کا بہت بینیفٹ ہوا. لوڈ شیڈنگ میں بھی کافی حد تک بہتری آئی. پھر جو متعلقہ خوراک کے حوالے سے, آٹے کے حوالے سے معاملات تھے, وہ بھی پھر چونکہ ہم نے ہر فورم پہ اس کو کام کیا, اگرچہ مکمل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں معاملات بنے, لیکن اللہ کے کرم سے کافی اس میں بہتری آئی. اچھا عباس صاحب, خدمت خلق میں بھی آپ ماشاءاللہ جیسے ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, الفلاح ادارہ آپ اس میں شامل رہے ہیں, جی تھوڑا سا اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں گے؟ جی, الفلاح میں جو ہے نا بیسیکلی 98 سے کام کر رہا ہوں. الفلاح ہمارے اسحاق ملک صاحب میتھلی کے تھے. یہ ساری کاوش ان کی تھی, وہ پچھلے عرصے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس میں اس وقت جو ہمارے الفلاح کے صدر ہیں پروفیسر افتخار ملک صاحب ہیں. ہم نے جب زلزلہ آیا اس وقت بھی, اس کے علاوہ سیلاب کا ایک دور آیا اس وقت بھی, یعنی ہر دور میں الفلاح کا یہ اسکول کے جو بچوں کی بکس وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں, ایڈمیشن کے لیے ہوتے ہیں, ہم نے الفلاح میں مختلف وہ ایسی چیزیں تیار کی ہوئی ہیں کہ اگر ایجوکیشن پہ ہم نے کیا خرچ کرنا ہے, کن لوگوں سے لے کے خرچ کرنا ہے, کوئی اگر بیچارے غریب ہیں بھوک کے مارے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے, کوئی ہاسپٹل میں بندہ ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہماری ایک خواص کی بیٹی تھی, اس کی بچپن سے اس کی آنکھوں کا بینائی جو ہے نا ختم ہو گئی تھی. تو وہ اس کا علاج ہم نے انڈیا میں جا کے کروایا, ماشاءاللہ, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی آنکھیں جب ٹھیک ہو گئیں تو اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ ملک اسحاق اور الفلاح کی ٹیم آئے میرے گھر تو میں اس وقت آنکھیں کھولوں گی. اور پھر وہ ملک اسحاق صاحب, افتخار صاحب ہماری ٹیم گئی, اور یہ دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے, کتنا کچھ. اس کے علاوہ بھی ہمارے یہ ابھی پچھلے عرصے میں جو ہمارے سیلاب کی وجہ سے, بارشوں کی وجہ سے کچھ مکان لوگوں کے گر گئے تھے, وہاں بھی الفلاح نے مکان بھی بے شمار مکان ہم نے بنا کے دیے لوگوں کو. مختلف ہمارا مختلف کمپنیوں سے مختلف جو تنظیمیں ہوتی ہیں الفلاحی, وہ پھر ہمارے کہنے پہ وہ کام کرتے ہیں. پھر جو کورونا میں ہم نے جو بہت سارے کام کیے مختلف لوگوں کو خوراک کے حوالے سے, ہر لحاظ سے. ماشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. جی جی, میں یہاں میرا سوال ہے کہ آپ کے پاس ذرا تعلیمی ادارے ہیں, بڑی تعداد میں بچے موجود ہوتے ہیں, کوئی پالیسی, کوئی گائیڈ لائن ہے کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کیا جائے, اور جیسے بہت سارے پازیٹیو استعمال سے لوگ اس میں سے ارن بھی کر سکتے ہیں, کوئی پلاننگ, کوئی اس پہ کبھی کوئی ڈسکشن ہوئی؟ سر سوشل میڈیا کے کچھ ذمہ داران سے ہم نے کوشش کی جو ہمارے اپروچ میں تھے, لیکن یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے, گورنمنٹ پاکستان کر سکتی ہے. اور اس کو اگر کوئی ایسی چیز بنائی جائے, وہ جب کوئی پالیسی بنا لیں کہ بھائی اس حد تک یہ چیز, یا کوئی ایسی چیز, دیکھیں ہم اگر کوئی انڈیا کے خلاف کوئی چیز لکھتے ہیں, یا کوئی اپنے کشمیر کے مجاہدین کے بارے میں کوئی بات لکھتے ہیں, فوری ہماری وہ پوسٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, اور ہمیں اتنے دن کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ بلاک کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں وہ کون کر رہا ہے, وہ انڈیا میں بیٹھے لوگ ہیں, ان کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جبکہ ہمارے پاکستان کی اگر اسی طرح کی اچھی پالیسی ہو, پاکستان کی گورنمنٹ چاہے, پاکستان کے وہ لوگ چاہیں, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی بھی منفی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے, مثبت ایکٹیویٹیز کو بحال کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ جی, زبردست. یہاں میرا سوال ہے, لاسٹ ٹائم ہم کلوز کرتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. لاسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ یونان میں کشتی ڈوبی, جی بالکل, ہمارے بہت سارے نوجوان کشمیر کھریٹا سے ہمارے بہت سارے لوگ گئے وہاں. جی جی, تو کیا ہم ایسا کوئی پاسبل کوئی نظام, کوئی اس طرح کی طرح, ذرا گورنمنٹ کے لیول کی بات ہے کہ, اور کیا یہاں سے آپ سے یا آپ کے ادارے سے, یا جس طرح آپ سوشلی کر رہے ہیں, جیسے سیاسی طور پر آپ کے ڈسٹرکٹ کونسلر آپ کے قریبی عزیز ہیں, ان کے تھرو کوئی پالیسی لیول میں کوئی شفٹ کو چینج کروائی جا سکتی ہے کہ نوجوان ہمارا جو یورپ کے سمندروں میں جا کے ڈوب رہا ہے, ان کے لیے کچھ یہاں بندوبست کروایا جائے,
یا کچھ گائیڈ لائن دی جائیں ان کو کہ یہیں پہ بیٹھ کے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ سر یہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ جو بچے 22 لاکھ دے کے پیرنٹس نے ان کو بھیجا، پہلی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی نالائکی ہے کہ ہمیں اتنا نہیں پتا کہ ہمارے ناک کے نیچے سے اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ہم وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ وہ جو ایسے انسانی اسمگلر جو تھے وہ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہاں ایسا ہو رہا ہے. اس طرح کا پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے. ایک تو یہ گورنمنٹ پاکستان کا میں کہتا ہوں کہ ان کی نالائکی ہے، نااہلی ہے کہ ان کو ایسے واقعات کو روکنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ پاکستان یا آزاد کشمیر کی بات کریں تو اگر ہم یہاں فیکٹریز لگائیں، اگر یہاں کارخانے لگائیں، ایک اچھا ماحول دیں، تو یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ کیوں خوار ہوں، کیوں سمندروں میں ڈوبیں، کیوں ایسے معاملات بنے. اگر یہاں ایک بچے کو 50 یا 60 ہزار کی نوکری مل جائے، اس کو اس کے گھر کا چولہا جل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا دور جا کے 22-25 لاکھ روپیہ لگا کے اپنے ماں باپ کے سے دور جا کے وہ نہیں جائے گا، وہ یہاں کام کرے گا. اگر یہاں فیکٹری انڈسٹریز لگیں، یہ میرپور میں دیکھیں بہت سکوپ ہے، ہماری فیکٹری لگ سکتی ہیں، کارخانے لگ سکتے ہیں، اس میں ایک کارخانے میں 5-5 ہزار بندہ وہ کھپ سکتا ہے. تو یہ بڑے لیول کی کام ہے، یہ گورنمنٹ کے بڑے جو لوگ ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہماری گورنمنٹیں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، آزاد کشمیر میں دیکھیں، یہ جو ہے نا آپس میں لڑتے رہتے ہیں. یہ ایک سال کی ایک حکومت ہوتی ہے، دوسرے سال دوسری ہوتی ہے. پورا وہ سسٹم ہمارا جو ہے نا وہ اللہ ہی کوئی رحم کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت شکریہ. آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ناظرین کو محمدن اپنے کالج کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو. جی، میں محمدن کے حوالے سے اپنے راجمل، تتا پانی، یہ ہمارا پونچھ کا ایریا، یہ بلوچ، چمبا گلی، یہ جو ایریا ہے، ان کے تمام سٹوڈنٹس جو ایف اے ایف ایس سی کر چکے ہیں ان کے لیے، یا ایف اے ایف ایس سی کا ایگزام دیا ہوا ہے ان کے لیے، ہم نے بی ایس کی کلاسیں 15 اگست کے بعد ان کے ہم نے باقاعدہ وہ ایڈمیشن ذرا لینے ہیں. اور ابھی جو ریسنٹلی ہم کر رہے ہیں فرسٹ ایئر کے لیے، محمدن کالج میں فرسٹ ایئر کی کلاسز کے لیے ہم نے ایڈمیشن شروع کر دیے ہیں. 31 کو رزلٹ آ رہا ہے، 31 جولائی کو میٹرک کا. تو ہم اپنے تمام ناظرین سے، اپنے چاہنے والوں سے یہ کہیں گے کہ وہ ایک بار محمدن سائنس کالج میں تشریف لائیں، وہاں آپ وزٹ کریں، اپنے بچوں کو وہاں لازمی بھیجیں اور وہاں چیک کریں. بہترین سٹاف ہے. ہمارے جو پرنسپل ہیں عبد الحمید چودھری پی ایچ ڈی ہیں، وہ ان کی موجودگی میں تجربہ کار بھی ہیں، ایم فل لوگ ہیں، ہمارے اسٹاف کوالیفائڈ ہے، بہترین لیبارٹریز ہیں. چونکہ ہم نے بی ایس کلاس بھی چلانی ہے تو ہم نے اس لیول پہ اسٹاف رکھا ہوا ہے جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو بھی اور بی ایس کو بھی پڑھائے گا. تو اس کے علاوہ میں نے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں گے 90 پلس میٹرک میں، جن بچوں کے 90 پلس رزلٹ آئے گا، ان کے لیے میں آج آپ کے اس یوٹیوب چینل کی وسعت سے آفر کر رہا ہوں کہ ان کا جو ایڈمیشن ہوگا، جو ہماری ٹیوشن فیس ہوگی وہ مکمل فری ہوگی. ان کو مکمل اسکالرشپ ہم مہیا کریں گے جو 90 پلس جائیں گے. یعنی 990 مارکس کوئی لیتا ہے 1100 میں سے، تو اس کو ہم محمدن سائنس کالج میں فری تعلیم دیں گے. اور جو 85% مارکس لے گا، یہ تقریباً بن جائیں گے اس کے 935 کے قریب، تو اس کو ہم جو ہے نا 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے. اور اسی طرح جو 80% پہ آئے گا، مارکس لے گا، 880 کے قریب اس کے مارکس بنیں گے، اس کو ہم 25% فیس میں ڈسکاؤنٹ دیں گے، منتھلی فیس میں. تو اس کے علاوہ جو یتیم بچے ہوں گے، ان کی تعلیم اگر وہ نہیں ہے ان کے پاس سورسز، تو آف کاسٹ ہمارے ادارے میں پڑھ سکتے ہیں. غریب کوئی بچہ ہے اس کو ہم فری آف کاسٹ پڑھا سکتے ہیں. کلاسز مکمل سیپریٹ ہوں گی، بچوں کی کلاسز مکمل الگ ہوں گی. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور آپ کی کوئی قیمتی رائے ہے تو ضرور ہمیں آگاہ کیجیے. آپ کی رائے ہمارے لیے قابل سعادت احترام ہے، اور ہم اپنے آپ کی رائے ہمارے لیے مزید بہتری کا باعث بنے گی، اور ہم اپنے چینل کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. سر عباس صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.